I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. आज हम हिंदू नेशनलिज्म रीडर का के सिलसिले में दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। ये हिंदू नेशनलिस्ट इश्यूज से मुताल्लिक है। पहली बात जो है वो आरएसएस एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम कहें। सावरकर की ख्वाहिश थी कि आरएसएस पॉलिटिकल इस मामले में हिंदू महासभा का साथ दे। आरएसएस उसके खिलाफ थी। इनकी नाराज़गी चलती रही और 1950 तक ये सूरत हाल रही कि आरएसएस सियासी मामलात में बिल्कुल अलग रही। लेकिन गुरु गोलवालकर का जहन आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। एक फॉर्मर स्वयंसेवक ने 1948 में गांधी जी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद संघ पर पाबंदी लगी और 17-18 हज़ार कहते हैं स्वयंसेवक जेलों में ठूस दिए गए। उन्हें यह ख्याल हुआ कि कोई भी सियासी पार्टी पार्लियामेंट में, असेंबली में, पब्लिक में हमारा साथ नहीं दे रही है। उस वक्त संघ के प्रचारक KR मलकानी थे, ऑर्गेनाइज़र के एडिटर थे। उन्होंने लिखा कि संघ की हैसियत एक आश्रम की है, जहाँ पर सिटीजनरी, नेशनल कल्चरल इथोस को की तरबियत हासिल करते, ट्रेनिंग हासिल करते, लेकिन हुकूमत की अन भारतीय या एंटी भारतीय पॉलिसीज़ के सिलसिले में रोक लगाने के लिए अलग से एक सियासी विंग होना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिसंबर 1950 में डेथ हो गया और जो इनके कहा जाता है जो इनके हिमायती थे पार्लियामेंट में, हुकूमत में, वो एक तरह से कमज़ोर पड़ गए। दूसरी तरफ SP मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो नेहरू काबीना में वज़ीर थे, पुराने महासभाई थे, उनके सदर भी रह चुके थे, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेस की पॉलिसी से इख्तलाफ करके। उनका इख्तलाफ था कि वो ईस्ट पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ इंसाफ नहीं कर रही। उनकी मीटिंग हुई नागपुर में। गुरु जी ने कहा कि दो बातें कही, जो उन्होंने लिखा भी, कि एक बात तो ये है कि आरएसएस कभी भी सियासत में नहीं आएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आरएसएस कभी भी किसी सियासी पार्टी का कि वो हैंडमेड मुलाजमा नहीं हो सकती। वो कल्चर रीजनरेशन का काम कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए वो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हिमायत करेंगे। और फिर तय ये हुआ नागपुर में मुलाकात के दौरान कि भारतीय जनसंघ को कायम किया जाए। और आरएसएस ने अपने मंचे हुए सीनियर प्रचारकों को हवाले किया, जैसे दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधुक, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा और भी कारकुन थे जो उनके हवाले कर दिया कि आप इस काम में लीजिए। लेकिन 1953 में मुखर्जी की मौत के बाद ये पूरा उनके हाथ में आ गया और उन्होंने संगठन मंत्री, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी की हैसियत से हर जगह अपने प्रचारक बैठाए और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। 70 में ये जनता पार्टी में जनसंघ जम हो गई, मर्जर हो गया, हुकूमत में शामिल हुई। लेकिन इख्तलाफ के बाद 1980 में वो अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनी। इस तरह से एक नया वजूद सामने आता है। अब दूसरा इशू जो अहम है नेशनलिस्ट हिंदुओं के लिए, वो है जम्मू कश्मीर का।
پارٹیشن کے بعد جموں کشمیر کا ایشو بہت ابھر کے سامنے آتا ہے اور پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی کا جھگڑوں کے لیے ایک بون آف کنٹینشن بنا۔ مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ جب تک ایک مسلم میجورٹی ریاست پاکستان میں شامل نہیں ہوتی پارٹیشن کا کام پورا مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہندو نیشنلسٹوں کا کہنا یہ تھا کہ بھارت کا یہ انسیپریبل اٹوٹ انگ ہے اور اس کے کسی انگ کو، کسی حصے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو نیشنلسٹوں کے درمیان اس سلسلے میں ایک اختلاف بھی تھا شروع میں۔ ہندو مہاسبھا کا کہنا تھا کہ جو ڈسٹرکٹس میں مسلمان زیادہ ہیں اسے پاکستان کے حوالے کر دو، اس طرح سے یہاں پر ایک ہوموجینیس ٹیریٹری ہندوؤں کی بن جائے گی۔ اور جو اس میں ہندو مہاسبھا کے بڑے لیڈر تھے بھائی پرمانند آریہ سماجی تھے، 1930 میں انہوں نے اس کے لیے بڑی زوردار کوششیں کی، یہ اصولی بات تھی۔ لیکن سنگھ کا کہنا یہ تھا کہ اگر کسی ایک اسٹیٹ کو پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے تو پاکستان مضبوط ہوگا اور وہ دشمن ہے، اور اس طرح سے انڈیا کمزور ہوگا۔ دوسری بات ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرانسفر کا اصول کو مان لیں تو ہندو بہمی تعداد میں ریفیوجی ہو جائیں گے، اپنا ان کو پوزیشن، سامان، ویلتھ سب چھوڑنا پڑے گا اور وہ محروم ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہنا تھا کہ ٹیریٹری کی اہمیت بہت ہے، ہم کوئی ٹیریٹری حوالے نہیں کریں گے، کوئی علاقہ حوالے نہیں کریں گے، اور اس طرح سے انہوں نے اکھنڈ بھارت کے بارے میں بات کہی۔ اس سلسلے میں شیاما پرساد مکھرجی نے 1953 میں کشمیر سپریشن کے خلاف ایک ہفتے کی کمپین چلائی اور ان کی شیاما پرساد کی تقریر جو ہے اور بی جے پی کی کشمیر پالیسی پر الگ سے ایکسٹریکٹ کی کتاب میں دیا ہوا جو پڑھنے کے لائق ہے۔ لیکن بہرحال بی جے پی کی گورنمنٹ بننے کے بعد سینٹر میں سب کچھ بدل گیا اور 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا گیا۔ کشمیر اور لداخ 2 یونین ٹیریٹریز بن گئے۔ ایک تیسرا ایشو جو ہے وہ نیشنل لینگویج سے متعلق ہے۔ ہندو نیشنلزم کے جو فاؤنڈرز تھے وہ سنسکرت اور ہندی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یورپی اورینٹلسٹ وہ کہتے تھے کہ یورپین لینگویجز میں اور سنسکرت میں ایفینٹیز مماثلت ہے، جس کی وجہ سے ہندو نیشنلوں کا دل بہت بڑھا اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ سنسکرت جو ہے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ مدر آف آل لینگویجز۔ 1910 میں مدن موہن مالویہ نے ہندی ساہتیہ سمیلن کو شروع کیا اور ہندی کے لیے زبردست مہم چلائی۔ لالا لاجپت رائے کی زبان اردو تھی لیکن انہوں نے بھی سنسکرتائزڈ ہندی کا ساتھ دیا۔ گاندھی جی کہتے تھے کہ ہندوستانی کو ہونا چاہیے، چاہے اسے دیوناگری میں لکھو چاہے وہ اردو اسکرپٹ میں لکھو، لیکن بہرحال کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہندی کو نیشنل لینگویج کی حیثیت سے منظور کر لیا گیا اور اس وقت یہ کہا گیا کہ 15 سالوں تک سینٹر میں انگلش کو آفیشیل لینگویج کی حیثیت سے حاصل ہوگا، یعنی 1965 تک۔ لیکن 1963 میں نہرو نے آفیشیل لینگویج ایکٹ کے ذریعے سے انگلش کو ایسوسیٹ ایڈیشنل لینگویج کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ساؤتھ کے جو ریاستیں تھیں، جو اسٹیٹس تھے، وہ ہندی کو امپوز کرنے کے یا اونلی ہندی پالیسی کے خلاف تھے، اور نہرو نے آفیشیل لینگویج ایکٹ 1967 میں بنایا جس میں انگلش کو باقی رکھا گیا۔ بہرحال اس میں جن سنگھ جو پارٹی تھی اس میں تبدیلیاں بھی آئیں اور انہوں نے کہا
کے مینیفیسٹو میں کہا کہ پبلک سروس کمیشن میں وہ تمام ریجنل لینگویجز کو کے استعمال کی آزادی ہونی چاہیے. اس کے بعد سنگھ پریوار نے اونلی ہندی کی پالیسی واپس لے لی. ان کا ایک کہنا یہ بھی تھا شروع میں کہ کامن اسکرپٹ تمام لینگویجز کی دیوناگری ہونی چاہیے. اب اس پہ وہ زور نہیں دیتے. 1965 میں جو انہوں نے پالیسی بنائی وہ یہ تھا کہ ریاستوں میں اسٹیٹس میں انگلش کی جگہ ریجنل لینگویجز کو بنانا چاہیے، یوز کرنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سینٹرل میں بھی ہندی ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ ہندی نہیں جانتے وہ 10 سال تک اسے انگلش کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 1975 تک. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آل انڈیا ایگزامینیشن جو ہوتا ہے UPSC کا سینٹرل سروسز میں، اس میں تمام انڈین لینگویجز کو اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہم بتاتے چلیں کہ شروع میں جن سنگھ کا رویہ اردو کے سلسلے میں بہت خراب تھا اور اسے فورن لینگویج کہتے تھے، اور اس کو غیر ملکی زبان کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ فورن ڈومینیشن کا ایک راستہ ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ نیشنل لینگویج کے شیڈول میں جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں اردو کو بھی شامل کیا گیا. اس طرح سے آل انڈین لینگویجز کی حیثیت سے اردو کو بھی ضمانت حاصل ہو گئی. BJP نے ایک بات یہ کہی، اس وقت جن سنگھ تھی، کہ تمام انڈین لینگویجز جو ہیں وہ نیشنل لینگویجز ہیں. انہوں نے تھری لینگویج فارمولا چلایا. 3 لینگویج فارمولا جو اسکولوں میں چلنے کی بات تھی، اس میں یہ تھا کہ پہلے مدر ٹنگ پڑھائی جائے، دوسرا سنسکرت پڑھایا جائے، تیسرا ہندی پڑھائی جائے. اور ہندی اس کو آتی ہو، اس کی مدر ٹنگ ہے، اس کو کوئی انڈین لینگویج اور پڑھائی جائے. بہرحال اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکا. ایک چوتھا ایشو جو ہے وہ ہے کنورشن سے متعلق اور ارتھمیٹک آف ریلیجیس کمیونلزم کے بارے میں. تبدیلی مذہب پر کا تعلق ہندو نیشنلزم سے بہت آگے رہا ہے، بہت گہرا رہا ہے. آریہ سماج نے انہیں ہندو بنانے کے لیے ایک شدھی کی مہم چلائی. دستور میں کوشش کی گئی کونسل اسمبلی میں کہ تبدیلی مذہب پر خاص طور سے ان کو خطرہ عیسائیوں سے تھا کہ مذہب پر پابندی لگائی جائے، لیکن دفعہ 25 آرٹیکل 25 میں مذہبی آزادی دی گئی کہ آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں. اس طرح سے یہ باقی رہے. لیکن اس وقت مدھیہ پردیش میں بڑا ایشو بنا کہ بڑی تعداد میں ٹرائبلز جو ہے وہ عیسائی مذہب قبول کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ جن سنگھ نے اینٹی فورن مشنری ویک بنایا 1954 میں. کانگریس نے ایک نیوگی کمیٹی اس مسئلے کو غور کرنے کے لیے بنائی، اور یہ نتیجہ ہوا اس کے بعد کہ بعد میں فریڈم آف ریلیجن ایکٹ بنا 1968 میں، جس میں پابندیاں لگائی گئی. اور اس وقت 9-10 ریاستوں میں یہ پابندی ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے جس میں تبدیلی مذہب کے لیے DM سے پرمیشن لینا ضروری قرار دیا گیا. ایک اور ایشو ہے ریزرویشن اور سوشل جسٹس سے متعلق. اس کے بارے میں بتا دیں، ہندو نیشنلسٹ عام طور سے ریزرویشن کے خلاف رہے، لیکن بہرحال کانگریس اور امبیڈکر کے درمیان جو پونا پیکٹ ہوا اس میں ڈپریس کلاسز کے لیے ریزرویشن کو مان لیا گیا، اور ان کے لیے ٹرائبس کے لیے اور ڈپریس کلاسز کے لیے جن کو شیڈول کاسٹ کہا گیا، ریزرویشنز تمام سینٹرل ملازمتوں میں اور اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا.
RSS کا دیگر لوگوں کے سلسلے میں، ادر کاسٹ کے سلسلے میں ریزرویشن پر یہ بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر اس کو کاسٹ بیسڈ کر دیں گے تو غریب برہمن کا کیا ہوگا، اس کو ریزرویشن نہیں ملے گا، اس لیے اس کو چیلنج کرتے رہے۔ لیکن وی پی سنگھ نے اپنے زمانے میں، جبکہ ایودھیا کی تحریک زوردار طریقے سے بی جے پی چلا رہی تھی، اس کو کہتے ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے منڈل کمیشن کی رپورٹ کو منظور کر لیا، جس میں OBC ادر بیکورڈ کاسٹ کے لیے 27% ریزرویشن منظور کیا گیا تھا۔ بی جے پی اس کی مخالف تھی، انہوں نے کہا کہ کوٹا جو ہے وہ کاسٹ بیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اکنامک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بی جے پی نے اس کو مان لیا، انہیں الیکشن میں کھڑا ہونا تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم مینیفیسٹو میں کہا OBC ریزرویشن ہم منظور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10% ریزرویشن جو ہے وہ اکنامکلی ویکر سیکشنز کے لیے ہونا چاہیے۔ چنانچہ بعد میں جب پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ بنی تو یہ اکنامک کرائٹیریا 10% کا منظور ہو گیا اور شامل کر دیا گیا دستور میں۔ ایک اور ایشو جو ہے اہم، وہ سیکولرزم سے متعلق ہے۔ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں یہ سیکولرزم کا نام دیر سے آیا۔ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی کے دوران اس لفظ کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا، لیکن انڈین سیکولرزم کا مطلب مذہب اور پولیٹکس کے درمیان سپریشن نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا رویہ تمام ریلیجیس کمیونٹیز کے لیے فرینڈلی ہوگا، دوستانہ ہوگا۔ حالانکہ آرٹیکل 30 اور 2 کے تحت اس پر زور دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ایڈ دیتے وقت ان کے مذہب یا زبان کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کرے گا۔ shall not discriminate against any education institution on the ground that is under the management of a minority whether based on religion or language۔ سنگھ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آزادی صرف مائنورٹیز کو کیوں ہے، ہندوؤں کو اور ان کے مختلف سیکشنز کو بھی ہونی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سنگھ یہ کہتا رہا کہ ہم اصل سیکولرسٹ ہیں، کانگریس سیکولر نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو سیکولرزم ہے وہ CDO ہے، CDO سیکولرسٹ، کیونکہ وہ ان کی حمایت ہمیشہ ریلیجیس مائنورٹیز کی طرف یا مسلمانوں کی طرف ہوتی ہے۔ انہوں نے 1950 میں جب ہندو کوڈ بل بنایا گیا جو ہندوؤں کے شادی، گود لینا، وراثت سے متعلق تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے یا ریلیجیس مائنورٹیز کے پرسنل لاز کو بھی کیوں نہیں تبدیل کیا جاتا، اور یہ غلط بات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ تھیوکریسی کے خلاف ہے۔ یہاں پر سوشل آرڈر کے سلسلے میں اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے، اور وہ کہتے یہ ہے کہ اس میں آزادی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائیویٹ معاملات میں مائنورٹیز کو پوری آزادی ہونی چاہیے، لیکن پبلک ایشوز میں ان کو ہندو روایات کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، شوڈ رسپیکٹ ہندو کسٹمز کو۔ اس سلسلے میں اٹل بہاری واجپئی کا بڑا ایکسٹریکٹ ہے جو پڑھنے لائق ہے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ہمارا کیا اسٹینڈ ہے۔ اس طرح سے آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، اور یہ آپ کو کیسا لگا ہے، اس کتنا پسند آیا، آپ اس کو دیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب کیجیے۔ آئندہ ہفتے ہم پھر ملیں گے نئی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ۔